अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी गुफ्तगू किताबुल मताजिर के मसाइल में है। उन मसाइल में से आप 6 मसले पढ़ चुके, आज 7वां मसला पढ़ेंगे। 7वें मसले में 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो कम राइज हैं, अलबत्ता मताजिर पढ़ने के बाद तो फिर वो आप भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उन लफ्ज़ों की पहले मैं वजाहत और उनका मतलब बता दूं तो फिर असल मतलब में वारिद होंगे। एक लफ्ज़ सुबरा। सुबरा का लफ्ज़ मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था। उसका सुबरा का मतलब है किसी अनाज का ढेर। गंदुम के ढेर को सुबरा कहते हैं, चावल के ढेर को सुबरा कहते हैं, दाल के ढेर को सुबरा कहते हैं, जिसको मैंने आपको कहा था हम सिंधी में क्या बोलते हैं, देरो। मुमकिन है आपके इलाके में कोई और लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता हो। और दूसरा लफ्ज़ है कफ़ीज़। कफ़ीज़ भी नापने का एक आला है। जैसे कभी के बार आपके पास 5 किलो का डब्बा होता है, वो आप भर कर देते हैं, भाई 5 किलो आ गए, फिर दूसरा भर के देते हैं, फिर तीसरा, तो उस डब्बे को हम क्या कहेंगे, मिक्याल। मिक्याल इसमें आलत है, यानी नापने का आला। तो यहाँ पर जिस मिक्याल को हम पढ़ेंगे वो है कफ़ीज़। कफ़ीज़ एक बड़ा सा बर्तन होता था जिसमें अगर आजकल के हिसाब से आप कहें कितने किलो होंगे, 26 किलो उसमें पड़ते थे। और वो चीज़ जिसको आप लेना देना चाहते हैं, अगर वो पानी वाली चीज़ है और पानी को पता है कि नापते हैं किलो के हिसाब से, नहीं वो लीटर के हिसाब से, तो उसमें जो है मेरे ख्याल में 33 लीटर पानी या दूध या पेट्रोल के पड़ते हैं। आजकल आपके शहर का तो मुझे पता नहीं, यहाँ हैदराबाद में हम जो दूध भी लेते हैं वो हमें लीटर के हिसाब से मिलता है। लोग हम समझते हैं कि ये 1 किलो है, हालांकि वो 1 किलो नहीं है, बल्कि 1 किलो से कुछ कम होता है, फिर 100 ग्राम कम होता है या उससे थोड़ा बहुत कम होता है। तो इस हवाले से वो चीज़ें जो बहने वाली हैं, पानी की तरह, दूध की तरह, उनकी लेन देन लीटर के हिसाब से होती है। तो अब ये 2 लफ्ज़ आपने समझ लिए, सुबरा और कफ़ीज़। अब चलते हैं अपने बहस के साथ, इन 2 लफ्ज़ों को रब्त दें। फरमाते हैं कि अगर आपके गंदुम का ढेर है, आप उसको बेच सकते हैं या नहीं? कहते हैं बिल्कुल बेच सकते हैं। उस ढेर की 2 सूरतें हैं, या मालूमुल मिक़दार है या मालूमुल मिक़दार नहीं। या आपको पता है ये ढेर 20 मन का है, या आपको पता ही नहीं। ठीक है, 2 सूरतें हो गई। फिर आप जो कफ़ीज़ बेचते हैं, तो फिर उस कफ़ीज़ की 2 सूरतें। एक मतलब आपको यकीन है कि मैं इस ढेर में से फ़र्ज़ करें 5 कफ़ीज़ बेच रहा हूँ, ये ढेर 5 कफ़ीज़ से ज़्यादा है। दूसरी मतलब आपको ये भी पता नहीं कि ये ढेर इतने कफ़ीज़ का है या इतने कफ़ीज़ का नहीं है। फिर जब आप वो कफ़ीज़ बेचते हैं, हर एक कफ़ीज़ की रकम मुअय्यन करते हैं, भाई फ़ी कफ़ीज़ 500 रुपये, या उसकी रकम मुअय्यन नहीं करते हैं। तो इस मसले की 10 शिक्कें बनेंगी जो हम इबारत में पढ़ेंगे। 10 शिक्कों में से बाज़ सही हैं और बाज़ गलत हैं। जहाँ भी मजहूलुल मिक़दार है वो टोटल जो है शिक्कें गलत हैं। जो मालूमुल मिक़दार है वहाँ पर काफ़ी शिक्कें उसकी सही होंगी। बस आज के दर्स का ख़ुलासा ये हुआ कि अगर एक ढेर में से मैं कोई जुज़ बेचूं, फुल नहीं बेचना चाहता, तो बेच सकता हूँ? कहते हैं जी हाँ, आप बेच सकते हैं। बात वाज़ेह हो गई। अच्छा, अब आपने कहा कि इस ढेर में से मैं आपको 5 कफ़ीज़ देता हूँ। अब 5 कफ़ीज़ आपके ज़िम्मे मेरे हो गए, या मैं इस ढेर में 5 कफ़ीज़ का शरीक हूँ, जिसे कहते हैं इशाआ। इशा का मतलब ये है कि वो मेरे 5 कफ़ीज़ मुअय्यन नहीं है कि सीधे हाथ वाले हैं या उल्टे हाथ वाले हैं। भाई क्या फ़र्क पड़ेगा? कहते अगर आप इशा के कायल हैं,
اس گندم میں سے اگر کچھ گندم کا حصہ یا اس ڈھیر میں سے کچھ حصہ جل گیا تو اس مالک کو بھی نقصان ہوگا، خریدار کو بھی نقصان ہوگا، البتہ وہ نسبت سنجی کریں گے۔ فرض کریں کہ یہ جو ہے کیا ہے 50 کفیز کا ہے۔ کتنے کفیز کا ہے بیٹا؟ 50 کا۔ آپ نے 10 کفیز خریدے تو 10 کفیز 50 کا کتنا حصہ ہے؟ 5واں حصہ۔ تو اب جتنا بھی یہ کفیز جل چکا ہے اس جلنے والے کا بھی اندازہ کریں گے۔ فرض کریں 10 کفیز جل چکا ہے تو 10 کفیز میں سے 5واں حصہ یعنی 2 کفیز اس کا کم ہوگا جس نے 10 کفیز خریدے تھے، ٹھیک ہے؟ باقی جو ہے وہ 8 کفیز اس بندے کے ضائع ہوں گے جس کا پورا جو ہے کہ یہ سبرا تھا۔ لیکن اگر ہم اشاعہ کے قائل نہیں ہوتے بلکہ ہم کہتے ہیں بھائی میں 5 کفیز کا مالک ہوں، پوری جل جائے اس سے میرا کیا تعلق؟ اگر اشاعہ کے آپ قائل نہیں ہوں گے تو پھر جتنا بھی سبرا کو نقصان ہو، آپ جو کہ خریدار ہیں آپ کو 1 کلو کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اب آج کا بھی درس کم ہوگا کیونکہ 7واں مسئلہ یہ اتنا ہے۔ اب اگر 8واں مسئلہ پڑھیں گے تو پھر وہ زیادہ ہو جائے گا، بس اب مقدار کم ہے تو انشاءاللہ اسی کو اچھے طریقے سے آپ نے حل کرنا ہے۔ خوب، السابعۃ، بیٹا سابعہ سے پہلے المسئلہ کو تقدیر میں رکھیں گے۔ المسئلۃ السابعۃ، 7واں مسئلہ، یجوز، جائز ہے، ابتیاء، بیٹا ابتیاء خریدنے کی معنی میں ہے۔ سلیمان آپ کے پاس پینسل نہیں ہے کہ آپ اس لفظ کی معنی لکھیں، بھائی پینسل کلاس میں لے کے آیا کریں، ہاں جیب میں ہے تو نکالیں جیب سے، ٹھیک۔ جائز ہے خریدنا کس چیز کا؟ جزء معلوم نسبہ، ایک ایسا جز کہ جس جز کی نسبت معلوم ہو۔ بیٹا کیا مطلب؟ کہ یہ مبیع کا آدھا حصہ ہے، مبیع کا چوتھا حصہ ہے، مبیع کا تیسرا حصہ ہے، کا نصف ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی مبیع اس میں سے میں نے آدھا خریدا وہ ثلث ہے، یا میں نے تیسرا حصہ، بیٹا ثلث کسے کہتے ہیں؟ 1/3، ٹھیک، میں نے اس کی 1/3 خریدی مشاعن۔ البتہ وہ جو آپ حصہ خریدتے ہیں بیٹا وہ معین نہیں ہے، اس کو جدا نہیں کر سکتا، مشاعن یعنی یوں آپس میں وہ مکس ہے، ملا ہوا ہے۔ تساوت اجزاؤہ، ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ہو کی ضمیر جائے گی جزء معلوم کی طرف۔ اس جزء معلوم اور مبیع کے اجزاء مساوی ہیں، یعنی گندم کے ڈھیر میں سے بیٹا اگر آپ نے 10 من خریدے تو آپ والے 10 من کے بھی دانے اور اجزاء ایسے ہیں جیسے دوسری گندم کے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ کل حبوب، حبوب کسے کہتے ہیں؟ حبوب کا ترجمہ آپ اناج کر سکتے ہیں، لفظی ترجمہ دانے، حبوب حبت ان کی جمع ہے دانے، مثلا دال ہے، چاول ہے، گندم ہے، جوار ہے، باجر ہے۔ والادھان، ادھان دہن کی جمع ہے بیٹا، جیسے مکھن، فرض کریں 1 کلو مکھن تھا، آپ نے مجھے کہا کہ آدھا کلو مکھن آپ مجھے بیچ دیں۔ اب آپ والا آدھا کلو یا میرا آدھا کلو، اس میں کیا کوئی فرق ہے؟ مکھن مکھن ہے۔ اب اختلفت، یا بیٹا اختلفت کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اجزاء کی طرف، وہ اجزاء مختلف ہیں۔ فرض کریں بیٹا توجہ میری طرف ہو، آپ کے سامنے 10 عقیق کے دانے ہیں، 10 در نجف کے دانے ہیں، 10 ہیرے ہیں، 10 فیروزے ہیں، آپ نے ہاتھ میرے سامنے رکھا، میں نے کہا بھائی اس میں آدھا میرا آدھا تیرا، یہ پیسے لے لو۔ اب لازمی ہے وہ دانے ایک جیسے نہیں ہوں گے، بڑے دانے کی قیمت کچھ اور ہوگی، چھوٹے دانے کی قیمت کچھ اور ہوگی۔ جس کو آپ یوں سورج کی طرف دیکھیں گے، اگر وہ صاف کلیئر ہے، اس کے بیچ میں داغ دھبا نہیں ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی، اگر بیچ میں داغ دھبا ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی۔ کل جواہر، بیٹا جواہر کو میرے خیال میں ہم اپنے اردو میں بھی جو کیا ہے جیسے کہتے ہیں ہیرے جواہر، یہ ان پتھر وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ والحیوان، یا جیسے جانور ہیں۔ میری بکریاں جو 10 تھیں آپ نے آدھی خرید کی، یعنی 5 آپ کی ہو گئیں، 5 میری ہو گئیں، لیکن کیا 10 بکریاں ایک جیسی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟
نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں بھی سندھی میں بھی کہ اللہ نے یہ جو ہمیں 5 انگلیاں دی ہیں یہ بھی برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اونچی ہے، کوئی نیچی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے۔ اذا کان الاصل الذی بیع جزءہ معلوما، بیٹا کہتے ہیں جزء مشاع خرید سکتے ہیں، اس کی شرط ہے۔ شرط کیا ہے کہ جب وہ اصل جس کا آپ جز بیچ رہے ہیں، خوب اس کا اصل جو ہے الذی بیع جزءہ، وہ اصل کے جس کا جز بیچا گیا، معلوماً، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 10 من کا ڈھیر ہے، 20 من کا ڈھیر ہے۔ کیونکہ آپ مجھے کہتے ہیں میں نے آدھا خریدا بیٹا، تو آپ کو اصل ڈھیر کا علم ہونا چاہیے نا، تو پھر یہ ہمارا معاملہ صحیح ہوگا، کیونکہ سمن اور مسمن ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ بما یعتبر فیہ، معلوم ہونا چاہیے بما، اس چیز کے ساتھ جو معتبر ہے اس مبیع میں۔ کیا مطلب؟ اگر وہ ناپ کے دینے والی ہے تو اس کے ہمیں جو ہے کیا ہے ناپنے کے آلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 5 کفیز ہے، 10 کفیز ہے۔ اور اگر وہ گنتی والی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 10 بکریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ وزن والی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 100 من کا ڈھیر ہے، اسے میں آدھا خرید کر من کیل او وزن او عد، اس چیز کی جو ہے کیا ہے بیٹا معلوم ہونا یا پیمائش کے ذریعے ہوتا ہے، یا وزن کے ذریعے ہوتا ہے، یا گنتی کے ذریعے ہوتا ہے، او مشاہدۃ، یا بیٹا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بیچنے کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ توجہ میری طرف ہو بیٹا، آپ کوئی درخت بیچتے ہیں کسی ایسے کو جو لکڑی کا کاروبار کرتا ہے، اب وہ شخص آ کے درخت کو نہ تولے گا، نہ اس درخت کے جو ہے کہ ناپ لے گا کہ یہ کتنے میٹر کا چوڑا اور لمبا ہے، بلکہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ اس کی اتنی قیمت ہونی چاہیے۔ تو یا پھر وہ چیز مشاہدہ کے ذریعے آپ کو معلوم ہو۔ فَيَصِحُّ، پس صحیح ہے، بیع نصف صبرت، صبرہ کے آدھے حصے کو بیچنا۔ بیٹا صبرہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے پڑھیں گے، صاد کو ضمہ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے جناب با کو ساکن کر کے پڑھیں گے اور را کو فتح دے کے پڑھیں گے۔ خوب، یہ کیا ہے وہ چیزیں جو کھانے پینے کی ہیں لیکن ایک جگہ پر ڈھیر کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے آدھا اس کا بیچ دیا۔ المعلومۃ المقدار، المعلومہ صفت ہے بیٹا صبرہ کی، یعنی اس صبرہ کی مقدار کا ہمیں علم ہو، والوصف، اور اس کی وصف کا بھی ہمیں علم ہو۔ وصف کا کیا مطلب؟ توجہ بیٹا، وصف کا مطلب یہ فرض کریں چاول ہیں، بھائی یہ باسمتی ہیں، سیلا ہے، کون سی قسم کے وہ چاول ہیں، یا فرض کریں کہ یہ چاول وہ ہیں جن کا آٹا بنا کے اس کی روٹی پکاتے ہیں، یا یہ بریانی میں استعمال ہونے والے ہیں، یا کیسے ہیں۔ خوب، پس یہ چیز ہمیں جو کیا ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ المعلومۃ المقدار والوصف، یعنی اس صبرے کی مقدار کا بھی ہمیں پتہ ہو، اس کے صفت کا بھی ہمیں پتہ ہو۔ ونصف الشاۃ، اور اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میری بکریاں ہیں میں نے ان میں سے آدھا آپ کو بیچ دیا۔ المعلومۃ، وہ بکریاں کہ جن کا ہمیں علم ہو، بالمشاہدت، دیکھنے کے ذریعے ہم جا کے دیکھیں بکریاں سفید کلر کی ہیں، کالے کلر کی ہیں، پھر آج کل جو فیشن ہو گیا گلابی ہیں، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہیں یا نہیں، ہمارے علاقے میں تو گلابی بہت مہنگی بکری ہے، گلابی ہے، بٹیری ہے، کاموری ہے، کون سی بکری ہے۔ اول وصف، یا اگر بکریاں آپ دیکھتے نہیں ہیں تو ان کی وصف آپ کے سامنے بیان ہو، بھائی سینگ والی بکری ہے، 2 کلو دودھ دینے والی بکری ہے، اور جب بھی وہ بچے دیتی ہے تو 3 بچے دیتی ہے۔ وَلَوْ بَاءَ شَاةً، اگر کوئی شخص بیچتا ہے بکری غیر معلومۃ، وہ بکری معلوم نہیں کون سی بکری بیچی، من قطیع، بیٹا قطیع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ریوڑ۔ ریوڑ کو اپنی سندھی میں کیا کہتے ہیں ثقلین شاہ؟ دھڑ۔ ہاں، یعنی کہتے ہیں یہ جو میری بکریاں کھڑی ہیں نا ان میں سے میں نے ایک بیچ دی تو بطل، یہ بیع باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بکری کو مجھے دیکھنا چاہیے تھا، یا اس بکری کے میرے سامنے آپ وصف بیان کرتے ہیں، بھئی 4 دانت والی ہے، اتنا دودھ دیتی ہے، یہ اس کا کلر ہے۔ وَإِنْ عُلِمَ، کہتے ہیں اگرچہ معلوم ہے،
عدد و مشتمل علیہ کہ یہ ریوڑ کتنے عدد کا ہے من الشیعہ بکریوں میں سے، وتساوت اسمانها، اور یہ بھی پتہ ہے کہ تمام بکریوں کی قیمت مساوی، جس بکری پہ ہاتھ رکھیں 50,000 کی ہے، لیکن پھر بھی معاملہ باطل ہے. کیوں؟ لجہالت عین المبی، اس لیے کہ خود وہ مبی جو بکری ہے وہ ہمارے لیے مجہول ہے. تاج محمد صاحب کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ مسکرائیں نہیں بھائی، 40 کے دن روئیں. وَلَوْ بَاءَ کفیزن، اگر کوئی شخص بیچتا ہے بیٹا کفیز. دیکھیں کفیز کا میں نے آپ کو مطلب سنا دیا کہ کلو گرام کے حساب سے 26 کلو کا ہوتا ہے، اگر لیٹر کے حساب سے اس میں گنتی کریں گے تو کتنے کا ہوتا ہے؟ 33 لیٹر کا ہوتا ہے. من صبرۃ، وہ کفیز بیچتا ہے اس گندم کے ڈھیر سے. صح، تو یہ معاملہ صحیح ہے. وَإِن لَمْ يُعْلَمْ کمیت صبرت، اگرچہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ صبرے کی کتنی مقدار ہے. صبرہ 50 من کا ہے، 5 من کا ہے. بیٹا توجہ، کہتے اصل آپ مجھ سے کفیز خرید رہے ہیں نا، اگر میرے صبرے میں وہ کفیز جتنا نہیں ہوگا تو میں ایک کفیز دینے کا پابند ہوں. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں 1 من گندم میں آپ سے خریدنے آیا ہوں، چاہے اس کے گھر میں ہو چاہے اس کے گھر میں نہ ہو، لیکن جب آپ نے 1 من کہا تو وہ معین ہو گئی. لأن المبیع، اس لیے کہ جو چیز بیچی گئی یعنی کفیز، وہ مضبوط المقدار، اس کی مقدار معلوم ہے کہ بھائی یہ کفیز پورا مجھے ملنا ہے. وَظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ، کہتے ہیں کہ وَظَاهِرُهُ، بیٹا ظاہرُهُ کی ضمیر جائے گی مصنف کے قول کی طرف. ظاہرُهُ یعنی ظاہر قول المصنف، مصنف نے یہ جو فرمایا کہ اگر کفیز بیچا ہے تو یہ معاملہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ الصِّحَّةُ، یہ معاملہ صحیح ہے. وَإِن لَمْ يُعْلَمْ اشتمال الصبرۃ علی القدر المبیع، اگرچہ معلوم نہ ہو کہ یہ گندم کا ڈھیر مشتمل ہے اس مقدار پر جو بیچی گئی، یعنی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈھیر 1 کفیز ہوگا یا کفیز نہیں ہوگا. فَنَكَسَتْ، ہاں جی، نکست میں ایک ہی کی ضمیر مستتر جو جاری ہے صبرہ کی طرف. اب جب وہ بندہ 1 کفیز گندم کا لینے آیا تو صبرہ کم پڑ گیا. تخیر المشتری، تو مشتری صاحب کو اختیار ہے بین الاخذ کہ وہ لے لے، ٹھیک ہے، کیا لے لے؟ للموجود منہا، بھائی جتنا یہ پڑا ہے کفیز، خوب. بالحصت، بالحصت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آدھا کفیز ہے تو کہے گا کہ میں نے 1 کفیز خرید کیا تھا 1000 میں، اب یہ آدھا کفیز ہے تو 500 دوں گا، 500 میں اپنے جیب میں رکھوں گا. اور اگر کفیز کے 3 حصے ہیں، چوتھا حصہ کم ہے تو یہ سمن کا چوتھا حصہ اپنے جیب میں رکھے گا. ٹھیک ہے، مثلا 1000 کا چوتھا حصہ کتنا ہوگا؟ سائن سکلین، ہاں، وہ اپنے جیب میں رکھے گا، 750 اس کو دے دے گا. اے بحصت من سمن، یعنی کہے گا کہ میں سمن سے، یعنی وہ رقم جس پر معاملہ ہوتا ہے اسے اتنے کم کروں گا. خوب، یا ایسا کرے وہ بین الفسخ، یا مشتری کو اختیار ہے کہ بھائی میں نے معاملہ توڑ دیا، میں نے آپ سے 1 کفیز مانگا تھا اور وہ 1 کفیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے. لتبعض الصفقہ، بیٹا ان الفاظ کو، یہ جو ابھی لتبعض والا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. صفقہ سامان، تبعض یعنی تقسیم ہو جانا. کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے 1 کفیز مانگا تھا، 1 کفیز تو آپ مجھے دے نہیں رہے، تو نتیجے میں میری مبی گویا کہ 2 حصوں میں ہو گئے. 1 حصہ میں آپ سے خریدوں، 1 حصہ پھر میں کسی اور سے جا کے خریدوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے اپنے ہاں عورتیں غالباً کہتی ہیں کہ یہ گندم کا آٹا جو ہے نا یہ 2 قسم کا تھا اس لیے روٹی اچھی نہیں بنی، کیونکہ ہر زمین کے گندم کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے. میں نے اگر سلیمان سے 1 کفیز لیا جو کہ آدھا کفیز بنا، پھر میں آدھا کفیز لیتا ہوں مغل صاحب سے، تو ممکن ہے کہ ان کے گندم کا بیج کچھ اور ہو، ان کے گندم کا بیج کچھ اور ہو. اگر میں دونوں کو مکس کروں گا تو روٹی مزے کی نہیں ہوگی. تو نتیجے میں 1 کفیز ایک ہی بندے سے لینا چاہتا تھا، اب وہ تقسیم ہو گیا تو تقسیم ہونا بھی عیب ہے، میں معاملہ کو توڑ دوں گا. وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ، بعض علماء کرام نے معتبر سمجھا ہے کس کو؟ العلم. بیٹا العلم کو منصوب پڑھیں کیونکہ وَاعْتَبَرَ کا مفعول ہے. انہوں نے کہا یہ یقین ہونا چاہیے بِاشْتِمَالِهَا،
ہا کی ضمیر صبرا کی طرف جائے گی کہ یہ صبرا مشتمل ہو علی مبی، مبی پر. یعنی کیا؟ جب آپ کفیز خرید رہے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ صبرا ایک کفیز کا تو ہے ہی، اسے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہوگا. او اخبار البائع بہی، یا اگر آپ کو اندازہ نہیں لگتا بیٹا تو اخبار یعنی خبر دے، کون؟ بیچنے والا، بہی استعمال کی، کہ بھائی یہ جو گندم آپ کے سامنے پڑی ہے آپ کے ایک کفی سے زیادہ ہے. وَإِلَّا لَمْ يَصِحْ، وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر معلوم نہ ہو کہ یہ صبرا اس کفیز جتنا ہے اور بائع خبر بھی نہ دے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. وَهُوَ حَسَنٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض علماء نے شرط لگائی تھی کہ بھائی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صبرا مشتمل ہے ہمارے مبی پر، کہتے ہیں اچھی بات ہے. نعم، جی ہاں. لو قیل، اگر کہا جائے، بالاکتفاء بظن الغالب، تاج محمد صاحب، کہ یقین ہونا شرط نہیں ہے کہ یہ صبرا کفیز جتنا ہے، ظن غالب یعنی مثلا 60%، 70% ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کفیز اتنا ہے تو کہتے ہیں یہ ظن بھی کافی ہے. بے اشتمال ہا کی ضمیر پھر بیٹھا جائے گی صبرا کی طرف، اور علیہ کی ضمیر جائے گی مبی کی طرف. یعنی ہمیں ظن غالب ہونا چاہیے کہ یہ صبرا مشتمل ہے اس مبی پر. کان متجہن، کان متجہن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ظن والا قول بھی بہتر ہوگا. وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرُ أَيْضًا، اور پھر جو ہے کیا ہے متفرع ہوگا جناب علیہ اس قول کیل پر وہ چیز جو مصنف صاحب نے بھی بیان کی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بیٹا اگر کفیز سے یہ صبرا کم ہے تو مشتری کو اختیار ہے کہ یا اس کم مقدار پر معاملے کو رکھے یا کہے کہ میں نے معاملے کو توڑ دیا. ایزن یعنی جیسے علم والی صورت میں تھا ایسے یہاں پر بھی ہے. وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ان اقسام صبرت عشرتن، بیٹا صبرے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں. ذکر المصنف بعضها منطوقاً، بعض کو تو مصنف صاحب نے منطوق کی صورت میں ذکر کیا. منطوق یعنی کیا؟ یعنی کلیئر اس کے لیے لفظ کہے کہ بھائی معلوم المقدار ہے، مجہول المقدار ہے. وبعضها مفہوماً، اور بعض کو مفہوم کی صورت میں بیان کیا. یعنی کیا؟ مثلا ایک جملہ کا اس کے مفہوم سے اس کی ہمیں کوئی قسم جو ہے کیا ہے وہ نکل آئی اور ہمیں وہ سمجھ میں آئی. مثلا کیا کہا؟ فَيَصِحُ نِصْفُ صُبْرَةِ الْمَعْلُومَةِ، معلومہ کا کہا کہ کیا کہنا چاہا؟ یعنی مجھولہ ٹھیک نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. وَجُمْلَتُهَا، بھائی ٹوٹل اقسام، جملتُہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اقسام کی طرف. ٹوٹل اقسام انا اما ان تکون معلومت المقدار، بھائی یا تو اس صبرے کی مقدار معلوم ہے، او مجھولتہ، یا اس کی مقدار مجھول ہے. فَإِنْ كَانَتْ معلومتاً، اگر صبرے کی مقدار معلوم ہے، صح بیعها اجمع، تو پھر پورا صبرا بیچنا چاہیں تو بھی یہ بیع صحیح ہے. بیٹا پینسل کا ایک عدد لگا دیں، یعنی یہ معاملہ بھی ٹھیک ہے. وہ بیع جزء منہا، اس پہ 2 نمبر لگا دیں. اور اس صبرا پورے کو نہیں بیچنا چاہتے، اس میں کچھ حصہ بیچنا چاہتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. معلوم، البتہ وہ جز معلوم ہونا چاہیے اور مشاع ہونا چاہیے. مشاع یعنی غیر تقسیم شدہ. وہ بیع مقدار، یہ تیسری صورت. یا آپ مشاع کی صورت میں نہیں بیچتے ہیں بلکہ ایک مقدار بیچتے ہیں کہ کفیز، بھائی میں ایک کفیز دیتا ہوں، تشتمل علیہ، یہ صبرا مشتمل ہے اس سے ایک کفیز پر. وہ بیعها کل کفیز بکذا، اور آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر کفیز 500 کا میں بیچتا ہوں، یہ بھی صحیح ہے. لا بیع کل کفیز منہا بکذا، بیٹا توجہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا صبرا بیچ دیا لیکن اس میں ہر کفیز کا 1000 لوں گا. بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے کفیز آپ بیچ رہے ہیں. پہلی صورت اور دوسرے کے الفاظ ایک ہیں، بیعها کل کفیز بکذا، پھر دوسری بھی ہے کل کفیز منہا بکذا، یہ منہا کا لفظ اس میں اضافی ہے. تو پہلے کا مطلب یہ ہے بیٹا ہر کفیز 1000 کا، ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی فی کفیز 1000، پھر جتنے بھی کفیز ہو، بھائی جتنے بھی کفیزوں کا کیا مطلب؟ یہ معاملہ باطل ہو جائے گا.
वल-मजहूलत यब्तुल बैउहा फी जमीइल अक़साम, ठीक है, फरमाते हैं। और जब हमारा जो है वो सुबरा मजहूल होगा खूब, तो फिर उसके तमाम अक़साम में बै सही है, ठीक है। फी जमीइल अक़साम अल खमसते इल्ला सालिस, सिवाय सालिस के। सालिस वाला ठीक है बेटा, सालिस वाला क्या था कि आप कहते फ़ी कफ़ीज़ इतने का बेचूंगा, तो सुबरा भली मजहूलतुल मिक़दार हो, उससे हमारे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जनाब ये अक़साम थे जो आपके सामने पेश किए गए। फिर अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं एक मरतबा 10 के 10 अक़साम आपको बयान कर देता हूँ, फिर आप मुताले में जो है क्या वो गौर करना। अब जब सुबरा मालूमतुल मिक़दार हो बेटा, पहला किस्म ये कि पूरा सुबरा बेचते हैं, ठीक। दूसरी सूरत यह है कि उसका जुज़ मालूम बेचते हैं कि इतना हिस्सा बेचता हूँ। तीसरी सूरत यह है कि आप जो है क्या है वो एक मुअय्यन मिक़दार करके बेचते हैं, 1 कफ़ीज़ या 2 कफ़ीज़। तीसरा यह है कि आप पूरा सुबरा बेचते हैं लेकिन कफ़ीज़ की सूरत में, लेकिन पता है कि ये सुबरा इस कफ़ीज़ की मिक़दार पर मौजूद है। और तीसरी सूरत यह है कि आप कफ़ीज़ बेचते हैं लेकिन सुबरे की मिक़दार आपको मालूम नहीं है, तो ये आखिरी सूरत जो है बातिल होगी, ऊपर वाली 4 सूरतें सही होंगी। और जब सुबरा मजहूल है तो उसमें एक सूरत ये है कि आप एक जो है क्या पूरा सुबरा बेचते हैं कि पूरा का पूरा मैंने बेच दिया जबकि है मजहूल, ये मामला बातिल होगा। दूसरी सूरत जुज़ मालूम बेचते हैं और वो भी मुशा गैर तकसीम शुदा, मसलन आधा सुल्स, तो ये ठीक हो सकता है। फिर दूसरी बात यह है कि आप मिक़दार मालूम बेचते हैं उस सुबरे की, लेकिन पता नहीं कि सुबरा इस मिक़दार पर मुश्तमिल है या नहीं है, तो ये सूरत भी सही है। या आप पूरा सुबरा बेचते हैं जो कि मजहूलतुल मिक़दार है, ये तो चौथी सूरत है, तो इसको भी बातिल कहेंगे। या आप कहेंगे कि हर कफ़ीज़ में बेचता हूँ लेकिन वो कफ़ीज़ मालूम नहीं कि हर कफ़ीज़ 5 कफ़ीज़ बेचते हैं, 10 कफ़ीज़ बेचते हैं, तो नतीजे में ये सूरतें आपके सामने हो गई। मज़ीद मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह पेंसिल के साथ नंबरिंग लगाएंगे। अब सवाल ये होता है कि आपने जो 1 कफ़ीज़ या 2 कफ़ीज़ ख़रीदा वो मुशा है, यानी वो उसमें मिक्स है, या उसको आप जुदा करके कहते हैं ये कफ़ीज़ मेरा, बाकी ये चीज़ आपकी। वह हल युनज़्ज़लु अल क़द्रुल मालूम, क्या फ़र्ज़ किया जाएगा उस मिक़दार को जो मालूम है फिर सूरतैन, दोनों सूरतों में। दोनों सूरतें बेटा कौन सी कि सुबरा मालूमतुल मिक़दार है या मजहूलतुल मिक़दार। अलल इशा आते हैं, आया वो पूरे के पूरे से ढेर में हिस्सेदार बन जाएगा। और यकूनुल मबीओ ज़ालिकल मिक़दार, या भाई मबी वही 1 कफ़ीज़ है लेकिन फ़िल जुमला का मतलब क्या है, यानी कुल्ली आपके ज़िम्मे है, पूरी गंदम आपकी जल जाए तो भी आपको 1 कफ़ीज़ मुझे देना है। वजहान अजवदहुमा असानी, इन 2 वजहान में से बेहतर वजह दूसरी है कि इशा पर हमल नहीं करेंगे साइंस अकलेन, बल्कि हम फिल जुमला पे हमल करेंगे। व तज़हरुल फ़ाइदतो, इन दोनों कौल का फ़ायदा ज़ाहिर होगा कहाँ पर, फ़ी मा लौ तलफ़ बाज़ुहा की ज़मीर जाएगी सुबरा की तरफ, जब सुबरा का कुछ हिस्सा तलफ़ हो जाए। फ़अलल इशाअते, अगर आप इशा के कायल हैं, युतलफ़ो मिनल मबी बिनिस्बत, तो उस मबी में से भी कुछ हिस्सा ज़ाया होगा क्योंकि वो पूरे ढेर में हिस्सेदार था। वालसानी, लेकिन अगर आप फिल जुमला के कायल हैं तो यब कल मबी बेचने वाले के गले में रहेगा, चाहे उसकी गंदम बचे चाहे न बचे। वह यब कल मबी मबक कदर हो, फिर वो मबी बाकी रहेगी जितनी मिक़दार भी सुबरे की बचती है। पूरा कफ़ीज़ हो गया तो आप ले लें, अगर कफ़ीज़ से कम बचा है तो फिर आपको इख्तियार है, या समन कम करके जितना बचे उसकी समन दे दें, या कहें कि तबअुद सफ़का हो गया लिहाजा ये मैं मामला बातिल करता हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8वां मसला आप पढ़ेंगे हफ्ते के दिन। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।